नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुदूरी से कुर्बानी के मसाइल बयान किए जाएंगे। इबारत, तर्जमा और वजाहत। कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं। हम अपने चैनल पर कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे हैं। हमने मुनासिब समझा कि जो तुलबा कुदूरी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनके सामने कुदूरी से कुर्बानी के मसाइल बयान किए जाएं। आप इबारत देखेंगे, तर्जमा देखेंगे, वजाहत सुनेंगे, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा, इल्म में इजाफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म में बरकतें अता फरमाए। कुदूरी में पहला मसला बयान किया जा रहा है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। उसकी शराइत बयान की जा रही है कि पहली शर्त आज़ाद हो, दूसरी शर्त मुसलमान हो, तीसरी शर्त मुकीम हो, चौथी शर्त मालदार हो यानी साहिब निसाब हो। यही बात बयान की। फरमाया अल उज़हियतु वाजिबतुन अला कुल्लि हुर्रिन मुस्लिमिन मुकीमिन मूसिरिन फी यौमिल अज़हा। कुर्बानी वाजिब है हर आज़ाद पर, मुसलमान, मुकीम, जो मालदार हो, यौम अज़हा में यानी कुर्बानी के अय्याम में उसके पास पैसा हो, जो कुर्बानी का वक्त है उसमें, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। इन शराइत से हमें पता चलता है कि गुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर के मसाइल आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह जो साहिब इस्तिताअत ना हो, उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो साहिब निसाब ना हो। याद रखना चाहिए, जो साहिब निसाब नहीं है उसने, यानी जिसको कहते हैं शरई फ़कीर, शरई फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो उस पर उस मखसूस जानवर की कुर्बानी वाजिब हो जाती है। साहिब निसाब से यहाँ पर क्या मुराद है? तो हाजत असलिया से ज़ायद अगर किसी के पास जो भी माल मौजूद है उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँचती हो तो वो साहिब निसाब है। दीगर शराइत अगर उसमें पाई जा रही हैं तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। क्या कुर्बानी अपनी औलाद की तरफ से भी करेगा? जैसा कि सदका फितर अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी इंसान अदा करता है। यानी मिसाल के तौर पर एक खुद है और दो उसके नाबालिग बच्चे हैं, तो अपना भी सदका फितर देगा और अपने नाबालिग बच्चों का भी सदका फितर अदा करेगा। तो अगर कोई साहिब निसाब है तो क्या वो अपनी तरफ से भी कुर्बानी करेगा और अपने बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी करेगा? तो साहिब कुदूरी कहते हैं हाँ, अपनी तरफ से भी करेगा और अपने बच्चों की तरफ से भी उस पर लाजिम है। फरमाया यज़बहु अन नफ्सिही व अन औलादिही सिगारी। वो जानवर ज़िबा करेगा अपनी तरफ से और अपनी छोटी औलाद की तरफ से वो जानवर ज़िबा करेगा। लेकिन याद रखिए, ज़ाहिर रिवाया में मौजूद है कि
بچوں کی طرف سے قربانی کرنا لازم واجب نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ واجب نہیں ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، ہاں اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، نفل ہو جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یذبح عن کل واحد منہم شأتن، ذبح کرے گا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بکری، او یذبح بدنتن، یا اونٹ ذبح کرے گا، او بکرتن عن سبعۃ، 7 کی طرف سے، یعنی اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ کس کس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ اُضْحِيَّةٌ، فقیر پر اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر 10ویں ذو الحجہ یعنی یوم نحر، 10ویں ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، تو یوم النحر کی صبح صادق سے لے کر 10 کو کر سکتے ہیں، پھر 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، سورج غروب ہوگا، قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے یوم نحر کو فجر طلوع ہونے کے ساتھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جو شہر میں رہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے نماز عید سے پہلے جانور ذبح نہیں کر سکتا، شہر میں کسی ایک مقام پر نماز عید ہو چکی ہو پھر وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، یعنی اس کا وقت شہر میں کسی ایک جگہ پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے وہ قربانی کر لے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا الا، مگر انہ لا یجوز لآل الامصار الذبح حتی یصلی الامام صلاۃ العید، مگر یہ کہ جائز نہیں ہے شہری کے لیے، شہر والوں کے لیے ذبح کرنا، شہر والوں کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ امام عید کی نماز ادا کر لے۔ ہاں دیہاتی نماز عید سے پہلے بھی صبح صادق کے بعد ذبح کر سکتے ہیں۔ یہی فرما رہے ہیں آگے اما آل السوادی، جہاں تک گاؤں کے رہنے والوں کا تعلق ہے، فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، پس وہ ذبح کر لیں گے فجر طلوع ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ فرمایا وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي 3 أَيَّامٍ، قربانی 3 دنوں میں جائز ہے، یوم النحر و یومان بعدہ، یوم نحر اور یوم نحر کے بعد 2 دن۔ یوم نحر سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے بتایا 10 ذو الحجہ کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں قربانی کے جانور میں وہ عیوب جن کے پائے جانے پر قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا ولا یضحی بالامیاء، ذبح نہیں کیا جائے گا نابینا کو، نابینا جانور کی قربانی
نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ والاورائی اور نائی کانے کی، والارجائی التی لا تمشی الی المنسک اور نائی وہ لنگڑا جانور جو قربان گاہ کی طرف چل کے نہیں جا سکتا، التی لا تمشی الی المنسک، تو لنگڑے میں کہہ دیے کہ وہ چل نہ سکے۔ گاڑی سے جانور اتارتے ہوئے جانور کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، لیکن وہ لنگڑا لنگڑا کے چل سکتا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ جو چل ہی نہ سکے اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ یہاں پر یہی فرمایا، تو اندھے کی بھی نہیں ہوگی، کانے کی بھی نہیں ہوگی، اور اس لنگڑے کی نہیں ہوگی جو چل نہ سکے۔ ولل ادفائی اور نائی لاغر، ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا، اب چل ہی نہیں سک رہا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان کاٹ دیے کسی جانور کے یا دم پوری کاٹ دی، دم سے مراد دم کے بال نہیں ہوتے، وہ ہڈی ہوتی ہے، تو اگر جانور کے کان کاٹ دیے یا دم کاٹ دی تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ولا تجزا مقطوعۃ الاذن والذنب، اور جائز نہیں ہے کن کٹے اور دم کٹے کی قربانی۔ آگے فرمایا کہ کان کا اکثر حصہ یا دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، پوری دم نہ کٹی ہوئی، اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وَلَلَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذَنْبِهَا، اور نہ ہی اس جانور کی قربانی جائز ہے جس کے کانوں یا دم کا اکثر حصہ چلا گیا ہو، یعنی اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دم کٹی لیکن اکثر حصہ اب بھی باقی ہے تب قربانی جائز ہوگی۔ فرمایا وَإِن بَقِيَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأُذُنِ وَالذَّنْبِ جَازَ، اور اگر کانوں اور دم کا اکثر حصہ باقی ہے تو قربانی جائز ہوگی۔ تو بتایا کہ کان مکمل طور پر کٹا ہوا ہے یا دونوں کٹے ہوئے ہیں، یا دم مکمل کٹی ہوئی ہے، یا کانوں یا دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں اور اکثر حصہ باقی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ صاحب قدوری نے فرمایا، لیکن یاد رکھیے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، کان کٹا ہوا ہے 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تب قربانی نہیں ہوگی، فتویٰ اس پر ہے۔ اسی طریقے سے دم کٹی ہوئی ہے 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تب قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے کم یا 1/3 کے برابر کٹی ہوئی ہے تب قربانی ہو جائے گی۔ آگے کچھ جانور بتا رہے ہیں جن کی قربانی ہو جاتی ہے اور معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ قربانی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسا تصور کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَجُوزُ أَن يُضَحَّى بِالْجَمَّاءِ وَالْقَصِيِّ وَالْجَرْبَاءِ وَالطَّوْلَاءِ، اور جائز ہے یہ کہ ذبح کیا جائے بے سینگ والا جانور، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، والقصی، اور خصی جانور کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، والجربائی، اور خارشی جانور کو جس کے جسم میں خارش ہو اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں، والجربائی خارشی جانور، والطولائی، اور پاگل جانور کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ان میں سے 2 کی وضاحت آپ کے سامنے میں رکھ دوں
یہ جو کہا گیا ہے کہ پاگل جانور کی قربانی ہو جائے گی، اگر کوئی جانور ایسا پاگل ہو گیا کہ چارہ ہی نہیں کھاتا، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات کی وضاحت کہ کہا کہ بے سینگ والے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اور اگر سینگ تھے اور ٹوٹے تو اس میں 3 صورتیں بنے گی۔ تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہے، 1 یا 2، جڑ سمیت نہیں ٹوٹا، قربانی ہو جائے گی۔ سینگوں کی جڑ سر میں ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جڑ سمیت 1 یا 2 سینگ ٹوٹ چکے ہیں، سر میں زخم ہو گیا تھا اور اب وہ زخم ٹھیک ہو گیا، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ کہ جڑ سمیت سینگ ٹوٹا اور زخم ہوا اور اب بھی زخم باقی ہے، تب قربانی نہیں ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے، ان کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ والأضحیۃ من الابل والبقر والغنم، اور یہ ثنی ہونے چاہیے، یعنی 2 دانت والے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا، جائز ہے ان میں سے ہر ایک 2 دانت کا ہو یا زیادہ کا ہو، لیکن آگے بتا دیا دمبے کو، بھیڑ کو اس سے نکالا، فرمایا الا الدانہ، مگر بھیڑ۔ فَإِنَّ الْجَزْءَ مِنْهُ يَجْزِئُ، کیونکہ بھیڑ کا جزا بھی جائز ہے، یعنی 6 ماہ کا بکرا، 6 ماہ کا مینڈا، 6 ماہ کا دمبا بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں پھر ایک قید ہے کہ اس کا قد اتنا نکل گیا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو۔ قربانی کا گوشت کون کون کھا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، قربانی کا گوشت کھائے گا۔ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ، اور مالداروں کو بھی کھلائے گا اور فقیروں کو بھی کھلائے گا۔ وَيَدَّخِرُ، اور ذخیرہ بھی کرے گا، یعنی یہ سب جائز ہے۔ ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ تو محرم کا حلیم تک اس سے پھر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خود کھائیں، رشتہ داروں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، غریبوں کو دیں، 3 حصے کر لیں اگر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو فقہا نے لکھی ہے کہ اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی قربانی ہو جائے گی، اور ایک اور بات ہے کہ اگر اس کا خاندان خود بڑا ہے اور سارا گوشت، اتنا زیادہ گوشت نہیں ہے، اس کے پاس صرف اتنا ہی گوشت نکلا کہ اس کے گھر کا ہو جائے، مثال کے طور پر ایک بندے نے قربانی میں حصہ لیا اور 20 افراد ہیں، تو وہ تو ایک حصہ تو گھر میں ہی پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ پورا گوشت ایسی صورت میں گھر پہ ہی رکھ لے، یہی اس کے لیے مستحب ہے۔ آگے فرمایا وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ، اور مستحب یہ ہے کہ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔ یہ ہم نے اس کی وضاحت مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ کھال کا کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِجَلْدِهَا، کھال صدقہ کر دے گا۔ کھال یاد رکھیے یہ نفلی صدقہ ہے، یہ مسجد میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا اگر خود رکھنا چاہے تو بیچ تو نہیں سکتا، لیکن دباغت کر کے
اپنے استعمال میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر تو اب کون دباغت کرتا ہے۔ تو ایک مسئلہ پہلے تھا یہ، کہا او یعمل منہ آلتن، یا کھال سے کوئی گھر کے استعمال کی چیز بنا لے گا، آلتن تستعمل فی البیت، ذبح کرنے میں افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، والافضل ان یذبح اضحیتہ بیدہ، افضل یہ ہے کہ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن آگے شرط لگا دی، ان کان یحسن الذبح، اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہو۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ کتابی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہاں مکروہ ہے، وَيَكْرَهُ أَن يَذْبَحَ الْكِتَابِيُّ، مکروہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کتابی اہل کتاب شخص ذبح کرے، یعنی یہ ہے کہ قربانی مسلمانوں کا معاملہ ہے تو مسلمان ہی ذبح کرے تو بہتر ہے۔ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جانور گلی میں سب کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو دو لوگوں نے، ایک نے دوسرے کا جانور اور ذبح کر دیا، یعنی ایک دوسرے کا جانور ذبح کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اس سے قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، غلطی سے اگر کسی نے کسی کا جانور ذبح کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنا سمجھ کے ذبح کر دیا۔ وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أُضْحِيَّةَ الْآخَرِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، اور اگر غلطی سے دو شخص ایک دوسرے کا جانور ذبح کر دیں تو دونوں کی قربانی درست ہو جائے گی اور کسی پر تاوان اور جرمانہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کوئی مسئلہ سمجھنا چاہیں یا کوئی بات واضح طور پر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔